Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss various topics like forms of business entities, the financial statements, balance sheet, income statement, shareholders equity, statement of cash flows, the accounting cycle, and auditor's report. And we will discuss one by one. First of all, I would like to discuss forms of business entities. Basically, there are four types of business entities. Number one, sole proprietorship. A sole proprietorship is a business is owned by a person. He or she will be liable for all types of debts and liabilities of the business. Second type of business entity is partnership. A partnership is owned by two or more than two persons. All partners are liable for all types of debts and liabilities of the business. In case of partnership, owners of the business are called partners. Basically, dear students, there are 7 types of partnership: active partner, minor partner, nominal partner, partner in profits only, other partners, profit by withdrawal or holding out, and sleeping partner. Now, I would like to discuss the corporation. What does mean by corporation? Corporation is a separate and distinct entity from its owners. Owners of the corporations are called shareholders. In case of corporation, shareholders are not liable of all the debts and liabilities of the business. Dear students, in case of corporation, double taxation will be imposed by the government. How it will be? When company will be distributed profits among the shareholders, company must be deducted taxes on the earnings, that is called basically dividend. When company is distributed among the shareholders, after that individual will pay again tax on this earning. That is called double taxation. Another business entity is LLC. LLC means Limited Liability Company. Limited Liability Company is a separate and distinct entity from its owners. Owners of the limited liability companies are called members. They are not liable for the debts and liabilities of the business. Now, I would like to discuss the financial statements. Income statement. What does mean income statement? The income statement summarizes the revenues and expenses generated by a company over the entire reporting period. That is called income statement. Statement of stockholders equity. Stockholders equity kya hai? Stockholder equity means a part of the balance sheet
that shows the amount of money earned by a company in exchange for its stock to investors. Statement of stockholders' equity contains the information related to the capital stock, treasury stock, loss on long-term investments, currency conversion gains and losses, and paid in capital. Balance sheet. What is balance sheet? Balance sheet shows the financial position of the business. Statement of cash flows is summary of the actual or anticipated incomings or outgoings of cash in a firm over the accounting period. That is called cash flow statement. Dear students, हम इन तमाम स्टेटमेंट्स को बहुत जल्द डिटेल में डिस्कस करेंगे. सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय नोट्स. इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनकम स्टेटमेंट. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट डज मीन बाय इनकम स्टेटमेंट टुडे. आज हम इनकम स्टेटमेंट को बनाना भी सीखेंगे. मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया कि हमारा ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल पोर्शन पे होगा, तो आज से हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पोर्शन को बाकायदा से शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे. समराइजेज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रिपोर्ट्स नेट इनकम, एक्सेस आर रेवेन्यूज, ओवर एक्सपेंसेस, net income. Statement of stockholders' equity dated for a specific period, reconciling beginning and ending balances of the stockholders' equity accounts, capital stock, retained earnings, links the income statement and the बैलेंस शीट. जैसे कि आप स्लाइड में स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं और एक छोटी सी स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी प्रिपेयर भी की गई है, लेकिन आज मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एसेट्स, द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटीज आर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, owner's equity, interest of the owners. Balance sheet is also called the accounting equation. Assets is equal to liabilities plus owner's equity. Statement of cash flows. Statement of cash flows based on the three sections. First section is called operating activities. Second section is called investing activities. Third section is called financing activities. Now we will discuss one by one. Operating activities. कौन कौन से आइटम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप इन ऐड करेंगे? नंबर 1, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. यानी कि इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन वगैरह हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे. एंड वी विल इंक्लूड दी वर्किंग कैपिटल आइटम्स इन दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. व्हाट डज मीन वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात से समझ गए होंगे कि कौन कौन से आइटम आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल करने हैं. लाइक करंट एसेट्स, अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, सैलरीज पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, यह हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे. और इसके अलावा करंट एसेट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स एटसेट्रा. अदर सेक्शन इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज.
All types of fixed and other assets will be included in the investing activities. Other section is called financing activities. All types of long-term debts will be included in the financing activities. Notes. Basically notes क्या हैं? Dear students, आपने कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट लाजमी देखी होंगी और रिपोर्ट काफ़ी मोटी होती है, लेकिन उसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट वगैरह 1-2 पेजेस पे दी हुई होती हैं. और आपने देखा होगा कि अकाउंट रिसीवेबल की, सपोज लैंड की, बिल्डिंग की, अकाउंट्स पेबल की एक अमाउंट गिवन होती है. लेकिन जब आप गौर से आइंदा एनुअल रिपोर्ट को देखें तो सपोज अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट दिया हुआ होता है, उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ होता है जिसको नोट्स कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल की डिटेल फलां पेज पे आप डिटेल में फलां नोट्स में देख सकते हैं. तो वहां से आपको आइडिया होगा कि अकाउंट रिसीवेबल कहाँ कहाँ क्रिएट हुए, कहाँ कहाँ से आपने पैसे लेने हैं. इसी तरीके से अगर आप डेप्रिसिएशन की डिटेल देखना चाहें तो वो भी एक आगे नंबर दिया होगा. बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में जहां जहां अमाउंट्स गिवन होंगी उसके आगे लाजमी बात है कि वो नोट्स के नंबर दिए होंगे, तो आप वहां से डिटेल देख के उसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड नोट्स. द अकाउंटिंग साइकिल. रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. व्हाट डज मीन बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन मीन्स कि जब आप किसी के साथ, बिजनेस के साथ लेन देन करते हैं तो उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं. जस्ट लाइक परचेजेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, सैलरीज पेड टू द एम्प्लॉइज, यूटिलिटी बिल्स पेड, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस. तो आज हम प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन भी देखेंगे और ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे और जर्नल एंट्री से उसकी पोस्टिंग लेजर में भी सीखेंगे. और इसके अलावा एडजस्टिंग एंट्रीज पे लास्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन आज हम बाकायदा न्यूमेरिकल के थ्रू एडजस्टिंग एंट्रीज को सॉल्व करेंगे. तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टिंग एंट्रीज को समझ जाएंगे. और इसके अलावा हम डियर स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि आपको बताया, इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी प्रिपेयर करेंगे. रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस. जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक टी अकाउंट की आप शेप देख रहे होंगे, टी अकाउंट या लेजर्स. तो इसमें आप ट्रांजैक्शंस को बेसिकली पोस्टिंग करते हैं. तो वो भी आज हम थोड़ी देर के बाद डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे और विद न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ आ जाए कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज की तरफ आएंगे. प्रैक्टिकल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी. एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहूंगा कि कुछ एक्सपेंसेस और रेवेन्यू ऐसे होते हैं जो कि कंपनी में इनकर्ड हो जाते हैं लेकिन किसी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते. उनको फाइनेंशियल ईयर के एंड पे रिकॉर्ड करने का नाम एडजस्टिंग एंट्रीज है. जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जिस एंट्री में कैश इन्वॉल्व होगा वो एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं हो सकती. तो लिहाजा सीखने के लिए सबसे पहले इस बात को माइंड में रखना ज़रूरी है कि कैश के बगैर वाली एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज हो सकती हैं, लेकिन जिसमें कैश होगा वो एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी. एग्जाम्पल एक दी गई है, आप स्लाइड में देख रहे होंगे. द ओनर ऑफ ए लॉन सर्विस कंपनी प्रीपेयर्स monthly financial statements, prepare the appropriate adjusting entries for July 31st based on the following information available at the end of July. First transaction क्या है? The annual insurance amounting $1,200
went into effect on July 1st. The prepaid insurance account was debited and cash credited on the same date. تو اس کی ایڈجسٹنگ انٹری کیا ہوگی؟ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جرنل انٹری بتاؤں گا، کیونکہ جرنل انٹری بنانے کے بعد ایڈجسٹنگ کو بنانا زیادہ ایزی ہوگا. تو اس لیے جو میں انٹری ابھی کرنے لگا ہوں وہ ایڈجسٹنگ نہیں ہے. یہ مائنڈ میں رکھیے گا، یہ انٹری ایڈجسٹنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ جرنل انٹری ہوگی. prepaid insurance debit cash credit. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے انٹری پاس کی پری پیڈ انشورنس ڈیبٹ کیش کریڈٹ. پری پیڈ از آور ایسٹ. When increase in asset it will be debited. کیش ہمارا بھی ایسٹ ہے. When increase in asset it will be debited. When decrease in asset it will be credited. تو یہاں پہ ایک ایسٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے، ایک ایسٹ کریڈٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ایسٹ میں انکریز ہے دوسرے میں ڈیکریز ہے. تو یہ ہماری جو انٹری ہے یہ جرنل انٹری ہے، یہ ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بتائیے کہ یہ ایڈجسٹنگ انٹری کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس انٹری میں کیش ہوگا وہ ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے یہ جرنل انٹری ہے. اور یہ انٹری ہم نے پاس کی ہے جولائی 1 کو. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ 31 جولائی کو ہم ایڈجسٹنگ انٹری پاس کریں. ایک مہینہ گزرنے کے بعد انشورنس کا ہم نے ایک مہینہ یوٹیلائز کر لیا ہے تو وہ اب ہمارا ایکسپینس بن جائے گا. تو میں آپ کو سکھانے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے پری پیڈ انشورنس کو سرکل کر لیں. یہ میں نے سرکل آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ دونوں ایڈجسٹنگ انٹریز یعنی کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ دونوں آپ اسی میں سے ہی فائنڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کیش انوالو نہیں ہوگا. تو جب ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ آپ کا یہ ایکسپینس بن جائے گا تو ایکسپینس میں انکریز آ جائے گا. تو جب ایکسپینس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ڈیبٹ ہوتا ہے اور آپ کے ایسٹ میں ڈیکریز آئے گا تو اٹ ول بی کریڈیٹڈ. تو انٹری کچھ یوں بنے گی: انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ پری پیڈ تو میں نے کیا کیا کہ انٹری پاس کی انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ پری پیڈ انشورنس کریڈٹ. انشورنس ایکسپینس جو ہے اس میں اضافہ ہوا تو ہم نے رول پڑھا کہ ایکسپینس میں جب اضافہ ہوگا تو اٹ ول بی ڈیبٹڈ. وین ڈیکریز ان ایسٹ اٹ ول بی کریڈٹڈ. تو ایکسپینس میں اضافہ ہوا تو میں نے ڈیبٹ کر دیا اور ایسٹ میں ڈیکریز ہوا تو میں نے کریڈٹ کر دیا. اور اماؤنٹ لکھی 100 اور 100. میں نے 100 کیوں لکھی؟ کیونکہ ایک سال کی انشورنس ایڈوانس میں پیمنٹ کی گئی وہ تھی 1200. تو 1 ایئر کی 1200 ہوگی ڈیوائڈڈ بائی 12 تو از اکول ٹو 100 یعنی ایک منتھ کی 100 آپ کا انشورنس ایکسپینس ہوگا. جیسے کہ آپ نے سلائیڈ میں دیکھا کہ میں نے کیا کیا 1200 ڈیوائڈڈ بائی 12 از اکول ٹو $100.
تو یہ ہماری پہلی ایڈجسٹنگ انٹری تھی. تو اوپر والی جو ہماری پہلی انٹری تھی وہ جنرل تھی, اور جو دوسری انٹری پاس کی ہے وہ ایڈجسٹنگ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ انٹری آپ کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے, تو امید ہے کہ آپ ایڈجسٹنگ انٹری کو بہت اچھے انداز میں سمجھ گئے ہوں گے. سیکنڈ انٹری, دی لان سروس کمپنی lawn tractor was purchased for $3,200 last year. The value of the lawn tractor at the end of its estimated 4-year useful life was determined to be $800. This information was made available to record amortization for July. اس انٹری میں آپ دیکھیں کہ ایک ایسٹ ٹریکٹر $3,200 کا پرچیز کیا گیا, اور یہ بتایا گیا کہ اس کی جو یوزفل لائف ہے وہ 4 ایئرز ہے, اور 4 ایئرز کے اینڈ پہ اس کی جو ویلیو ہوگی وہ $800 ہوگی, یعنی کہ اس کی لائف ختم ہونے کے بعد. تو یہ what is $800? $800 mean dear students, یہ ریزیڈل ویلیو ہے. اب ریزیڈل ویلیو کیا ہے کہ جب آپ کی ایسٹ کی لائف ختم ہو جائے تو اینڈ پہ جو پرائس بچتی ہے, جو قیمت بچتی ہے, اس کو ہم ریزیڈل ویلیو کہتے ہیں, جس کو آپ سکرا ویلیو بھی کہہ سکتے ہیں. تو لہذا 800 ویلیو اس کی یوزفل لائف ختم ہونے کے بعد بچے گی. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کی ایڈجسٹنگ ڈی پاس کریں. اب اس میں تھوڑی سی کیلکولیشن ہے, پہلے میں آپ کو کیلکولیشن بتا دیتا ہوں. کیلکولیشن کیا ہے کہ آپ نے پہلے پر منتھ ڈیپریسیشن کیسے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ڈیپریسیشن پر منتھ. تو فارمولا از ہیئر, ڈیپریسیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا میں نے کیا فارمولا لکھا ہے, کاسٹ مائنس ریزیڈل ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی یوزفل لائف. کاسٹ ہمارے پاس کتنی ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, پلیز بتائیے, $3,200, اور ریزیڈل ویلیو کتنی ہے $800, اور یوزفل لائف کتنی ہے 4 ایئرز. لیکن ہمیں اس کی یوزفل لائف منتھ میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو منتھ میں کنورٹ کریں گے 4 ایئرز کو 12 ملٹیپلائی بائی 4, تو وہ آئیں گے 48 منتھس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں نے کیا لکھا ہے, کاسٹ لکھیے 3200 مائنس 800 ریزیڈل ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 48 منتھس. 48 منتھ کہاں سے آئے, 12 منتھ ایک سال میں ہے, 4 ایئرز لائف ہے, 12 ملٹیپلائی بائی 4, تو اٹ از اکول ٹو 48 منتھس. تو جب ڈیوائڈ کیا $3,200 minus 800 is equal to 2,400 divided by 48. is equal to $50. تو ہماری ڈیپریسیشن ایک منتھ کی جو آئے گی وہ ڈیئر اسٹوڈینٹس کتنی ہوگی, پلیز بتائیے, $50. تو یہاں ہم انٹری اس کی پاس کریں گے. تو آپ دیکھیے, میں انٹری ابھی لکھ رہا ہوں, اس غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے.
ڈیئر اسٹوڈینٹس میں نے انٹری پاس کی ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبٹ ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن ٹریکٹر کریڈٹ $50. ایسٹ کا نام لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے کس ایسٹ کی ڈیپریسیشن چارج کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس انٹری کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. تو دیٹ از کا ایڈجسٹنگ انٹری. Now we will come to third entry. What is the transaction of third entry? A customer paid for the entire summer service in April. The journal entry credited the unearned services fee account when the payment was received. The monthly fee $500. تو اس کی بھی پہلے میں آپ کو جنرل انٹری بتاؤں گا کہ اس نے جنرل انٹری کیا پاس کی. دیکھیں اس میں کیا ہے کہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ریسیو ہوئی جس کے اگینسٹ آپ نے کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کی. تو جب سروسز پرووائڈ نہیں کرتے اور آپ ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں تو آپ کی لائبلٹی میں انکریز ہوتا ہے, اور لائبلٹی میں انکریز ہوتا ہے تو اس میں ہم کریڈٹ کرتے ہیں. اور کیش آتا ہے آپ کے پاس, کیش از آور ایسٹ. وین انکریز ان ایسٹ اٹ ول آلویز بی ڈیبٹڈ. تو دیکھیں اسٹوڈینٹس کیسے انٹری پاس کرتا ہوں میں, سیکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ اسٹوڈینٹس میں نے انٹری لکھی ہے کیش ڈیبٹ unearned services revenue credit. We received cash in advance $500. Increase in cash is our asset. When increase in asset it will always be debited. Unearned is our liability. When increase in liability it will always be credited. تو جب ہم نے کیش ایڈوانس لیا تو ڈیفینیٹلی ہماری لائبلٹی بڑھ گئی. لائبلٹی کس سینس میں بڑھی کہ وی ول ہیو ٹو پرووائڈ دی سروسز اگینسٹ دی کیش. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بتائیے یہ جو میں نے انٹری لکھی ہے کیا یہ ایڈجسٹنگ انٹری ہے؟ پلیز نہیں. کیوں ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ہے؟ بیکاز کیش از انوالوڈ. تو لہذا ابھی میں اس کی ایڈجسٹنگ انٹری پاس کروں گا تو غور سے دیکھیے گا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس میں نے کیا انٹری پاس کی؟ unearned services revenue debit, services revenue earned credit. What does mean? کہ جو ہمیں کیش ایڈوانس ملا تھا اس کے اگینسٹ ہم نے سروسز پرووائڈ کر دی. تو لہٰذا جب سروسز پرووائڈ کر دی تو ہماری لائبلٹی میں ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈکریز آیا. تو جب لائبلٹی میں ڈکریز آئے گا تو اٹ ول آلویز بی ڈیبٹڈ. تو میں نے کیا کیا ان ارنڈ سروسز جو ہماری لائبلٹی تھی اس کو ڈیبٹ کر دیا. اور ایک اور رول تھا کہ وین انکریز ان ریونیو اٹ ول آلویز بی کریڈٹڈ. تو اب ہم نے کیونکہ اس کے اگینسٹ سروسز دے دی, اب ہم نے ریونیو ارن کر لیا تو لہذا ریونیو میں انکریز آیا تو میں نے اس کو کریڈٹ کر دیا. تو فائنل رجسٹرنگ انٹری کیا ہوئی؟ ان ارنڈ سروسز ریونیو ڈیبٹ, سروسز ریونیو ارن کریڈٹ.
آئی تھنک کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور ابھی امید ہے کہ پہلے لیکچر کی نسبت آپ آج انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ پریکٹیکل ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. Now we will discuss another entry, part D. The last weekly salary of $1,400 was paid to employees on Friday, July 27th. Employees are paid based on a 5-day work week. Salaries for July 30th and 31st have accrued. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، بیسیکلی اس کمپنی کا پالیسی ہے کہ ہر ویکینڈ پہ فرائیڈے کو آپ کو سیلری پے کر دی جاتی ہے. 1400 آپ کی سیلری ہے اور فرائیڈے کو پے کر دی گئی، اور اب 31 جولائی جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے. ٹیوزڈے کو ہم انہیں سیلری پے نہیں کر سکتے، کیونکہ آور پالیسی از کہ وی ول ہیو ٹو پے سیلری آن ایوری فرائیڈے. تو ٹیوزڈے کو ہمارا کیا پرابلم ہے کہ ٹیوزڈے کو ہماری بیسیکلی منتھ اینڈ ہو رہا ہے، منتھ اینڈ پہ ہمیں اپنی اکاؤنٹس کو کلوز کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں ایڈجسٹنگ انٹری کی ضرورت پیش آئے گی. میں دوبارہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1400 پر ویک سیلری ہے، اور ویک کی سیلری ہم نے ہر حال میں فرائیڈے کو پے کرنی ہے. لیکن یہاں پرابلم کیا آیا کہ ہمارا منتھ اینڈ ہو رہا ہے ٹیوزڈے کو، 2 دن کی سیلری انکرڈ ہو چکی ہے لیکن پے نہیں ہو سکتی، پے کریں گے ہم فرائیڈے کو. تو سب سے پہلے میں آپ کو کیلکولیٹ کرنا سکھا رہا ہوں کہ پر ڈے سیلری کتنی بنتی ہے. ذرا دیکھیے پلیز. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ 1400 آپ کی جو سیلری ہے وہ بیسکلی ویکلی ہے. میں نے ڈیوائڈ کیا 5 سے، 5 سے ڈیوائڈ کیا تو $280 پر ڈے سیلری آ گئی. تو 2 دن کی کتنی بنے گی؟ 280 ملٹیپلائی بائی 2 از اکول ٹو 560. 560 کی جو انٹری ہے ہمیں پاس کرنی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا پرابلم تھا کہ ویک کی سیلری تھی 1400 اور ہمارا منتھ اینڈ ہو رہا تھا ٹیوزڈے کو، 2 دن کی سیلری انکرڈ ہو چکی تھی، ہم نے بکس کو کلوز کرنا تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ ایڈجسٹنگ انٹری پاس کر دی. سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ، سیلریز پیبل کریڈٹ، 280 ملٹیپلائی بائی 2، تو 560 سے آپ نے انٹری پاس کر دی. تو آپ امید ہے ایک اور ایڈجسٹنگ انٹریز سیکھ چکے ہوں گے. ناؤ وی ول کم ٹو دی نیکسٹ انٹری. نیکسٹ ٹرانزیکشن کیا ہے؟ سروے فی آف $1,800 were earned by July 31st but not recorded. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں کیا پرابلم ہے کہ آپ نے $1,800 کی سروس فی ریسیو کی
ارن کر لی ہے لیکن ابھی تک آپ نے ریکارڈ نہیں کی. کیا میں نے بتایا کہ $1800 کی سروس فی یو ہیو ارنڈ بٹ ناٹ یٹ ریکارڈیڈ. تو ہم کیسے ریکارڈ اس کو کریں گے؟ تو یہ بھی ایک ایڈجسٹنگ انٹری ہے. تو آپ ذرا دیکھیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایڈوانس سروسز پرووائڈ کی ہیں, پیسہ آپ نے کما لی ہے لیکن ابھی تک آپ نے ارن نہیں کیا. اس کی میں انٹری کرنے لگا ہوں, اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں نے کیا کیا کہ وین یو ہیو ارن منی اینڈ ناٹ یٹ ریسیوڈ, اٹ مینس کہ آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل میں اضافہ ہو گیا. وین انکریز ان ایسٹس اٹ ول آلویز بی ڈیبٹڈ. اکاؤنٹ ریسیویبل از یور ایسٹ, تو اکاؤنٹ ریسیویبل از ڈیبٹ, سروس ریونیو ارن از کریڈٹ. اماؤنٹ کیا ہے جی؟ $1800. سروسز ریونیو مینس کہ ریونیو میں اضافہ ہوگا تو ہمیشہ آپ اس کو کریڈٹ کریں گے. تو دیٹ از کالڈ another adjusting entry. تو امید ہے کہ ابھی آپ ایڈجسٹنگ انٹریز کو اچھے انداز میں سمجھ پا رہے ہوں گے. Now we will come towards another entry. Suppose کمپنی نے فرائیڈے کو سیلری پے کر دی, تو what will be the entry? Dear students, ایک اور انٹری آپ دیکھیں کہ وہ انٹری کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس انٹری میں کیا پرابلم ہے؟ بیسکلی فرائیڈے کو کمپنی کی پالیسی کے مطابق کمپنی نے اپنی امپلائیز کو سیلری پے کر دی. تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ انٹری میں دیکھا کہ ہم نے 560 کی ایک انٹری پاس کی, سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ, سیلریز پیبل کریڈٹ. تو سب سے پہلے میں نے ڈیبٹ کیا سیلریز پیبل کو. سیلریز پیبل از آور لائبلٹی ان لاسٹ انٹری. تو جب لائبلٹی میں ڈیکریز آئے گا تو ہمیشہ وہ کیا ہوگی؟ ڈیبٹ ہوگی. تو لہذا جب ہم پے کر رہے ہیں تو لائبلٹی ہماری کم ہو رہی ہے. لائبلٹی کم ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوگی ڈیئر اسٹوڈینٹس؟ پلیز بتائیے. ڈیبٹ ہوگی. تو پھر یہ تو 2 دن کی سیلری کا ایشو تھا, باقی وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, تو کیا 3 days کی سیلری ہم پے نہیں کریں گے؟ تو 3 days کی ہمیں ایڈجسٹنگ انٹری پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پالیسی کے مطابق فرائیڈے کو سیلری پے کر رہے ہیں. تو 3 days کی سیلری کیسے کیلکولیٹ کی میں نے؟ $280 پر ڈے ملٹیپلائی بائی 3 days از اکول ٹو $840. تو سیلریز پیبل ڈیبٹ, سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ بتائیے تو کیا یہ ایڈجسٹنگ انٹری ہے؟ نہیں, یہ بالکل بھی ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ہے. جیسے کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ جس انٹری میں کیش انوالو ہوگا وہ کبھی بھی ایڈجسٹنگ انٹری نہیں ہوگی. لہذا دیٹ از کالڈ جرنل انٹری. کیونکہ ہم نے اس لیے کی کیونکہ کوشچن کی ریکوائرمنٹ تھی. تو مجھے امید ہے کہ ایڈجسٹنگ انٹریز کو آپ بہت اچھے انداز میں سمجھ چکے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ناؤ وی ول سالو another problem. ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں جس میں ایک ٹرائل بیلنس گیون ہے اور یہ ٹرائل بیلنس ان ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس ہے. تو ٹرائل بیلنس آپ دیکھ لیں, کیش گیون ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل گیون ہے, پری پیڈ انشورنس ہے, فرنیچر گیون ہے, اسٹور اکوپمنٹ ہے, اینڈ انکم اسٹیٹمنٹ کے آئٹمس آپ دیکھ سکتے ہیں آلریڈی ٹرائل بیلنس میں گیون ہے.
اور انکم اسٹیٹمنٹ کے آئٹم سٹارٹ ہو رہے ہیں ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو سے. وہ ریونیو اس کے بعد تمام جو آئٹمز دیے ہوئے ہیں وہ سارے ایکسپینسز ہیں. تو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو ناؤ وی ول موو فارورڈ ٹو نیکسٹ سلائیڈ کہ وٹ شوز دی نیکسٹ سلائیڈ. یہ بھی کچھ ایسی ایگزامپل ہے جو کہ ساری ایڈجسٹنگ انٹریز کے ریلیونٹ ہیں اور اس میں بہت سے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمیں حل کرنی ہے آج. فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایڈجسٹنگ انٹریز پاس کریں, پھر ان کو پوسٹ کریں ٹی اکاؤنٹس میں, پھر ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس بنائیں, دین یو ول ہیو ٹو پریپیئر دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو جب اس طرح کا کوشچن آ جائے تو سب سے پہلا کام وی نیڈ ٹو سالو دی ایڈجسٹنگ انٹریز. ایڈجسٹنگ انٹریز کے بعد ہم ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس بنائیں گے اور ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کے بعد باقی آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, فرسٹ ٹرانزیکشن کیا ہے؟ اماؤنٹائزیشن $50 پر منتھ ول بی ٹیکن آن دی فرنیچر. تو اس کی انٹری کیا ہوگی؟ یہ ڈیپریسیشن کی انٹری ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, میں نے فرسٹ انٹری کیا پاس کی؟ بیسکلی یہ ڈیپریسیشن کی انٹری ہے. اماؤنٹائزیشن ایکسپینس ڈیبٹ, ایکومولیٹڈ اماؤنٹائزیشن ایکسپینس $50 کریڈٹ. ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں, ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبٹ, ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن فرنیچر $50 سے کریڈٹ. تو لاسٹ ہم نے انٹری اس سے پہلے بھی پاس کی تو وہ بھی ڈیپریسیشن کی بالکل ایسے ہی پاس کی تھی. اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ابھی اس وقت ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو میں اس لیے زیادہ ڈسکس نہیں کر رہا. ناؤ وی ول کم ٹو موو فارورڈ نیکسٹ ٹرانزیکشن. اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ دی اسٹور equipment ول بی no value at the end of its estimated 5-year useful life. Barbara Schmidt will record a full month of amortization for August. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ایک اکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک اکوپمنٹ ہے جس کی یوزفل لائف 5 years ہے اور ہمیں منتھلی ایڈجسٹنگ انٹریز ریکوائرڈ ہے. یعنی اٹ مینس 60 پیریڈس کے لیے, یعنی کہ 5 سال ملٹی پلائی بائی 12, ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, تو 60 پیریڈس کے لیے. تو اس کی انٹری وہ پوچھ رہا ہے کیا ہے. تو اب آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا؟ اماؤنٹ اس انٹری میں گیون نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ٹرائل بیلنس موجود ہے. ٹرائل بیلنس میں اکوپمنٹ کی اماؤنٹ موجود ہوگی, وہ اب دیکھیں گے اماؤنٹ کیا ہے. ناؤ آئی وانٹ ٹو گو بیک آن دی پریویس سلائیڈ پلیز. اکوپمنٹ کی پرائز دی ہوئی ہے $16,200, 16,200. تو ابھی میں اماؤنٹ کیلکولیٹ کرنے لگا ہوں. پلیز دیکھیے کہ پر منتھ اکوپمنٹ کی ڈیپریسیشن کیسے آتی ہے. لاسٹ ٹائم کیا فارمولا بتایا تھا ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کا؟ کاسٹ مائنس ریزیڈول ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی یوزفل لائف. اس کوشچن میں ریزیڈول ویلیو گیون نہیں ہے, تو ریزیڈول ویلیو کیا ہوگی اسٹوڈینٹس بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریزیڈول ویلیو اگر گیون نہ ہو تو وہ 0 ہوگی. تو ابھی میں اس فارمولے کو سالو کرنے لگا ہوں, پلیز دیکھیے.
تو کیا کیا میں نے 16,200 کاسٹ ہے مائنس ریزیڈیل ویلیو 0 تو 16,200 ہی آئے گا ڈیوائڈ بائی 60 کہاں سے آیا؟ جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں ملٹی پلائی بائی 5 کیا ہے 5 ایئر اس کی لائف ہے 60 پیریڈ. تو جب اس کو ڈیوائڈ کیا تو $270 پر منتھ اس کی ڈیپریسیشن ہے. تو انٹری کیا ہوگی ڈیئر اسٹوڈینٹس؟ جیسے کہ ہم نے پہلے والی انٹری پاس کی ہے امورٹائزیشن ایکسپینس ڈیبٹ ایکومولیٹڈ امورٹائزیشن اکوپمنٹ 270 سے کریڈٹ. دیکھیے ذرا پلیز. تو ہم نے دیکھا کیا میں نے انٹری پاس کی امورٹائزیشن ایکسپینس ڈیبٹ اکومولیٹڈ امورٹائزیشن اکوپمنٹ $270 کریڈٹ. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. ناؤ وی ول ڈسکس دی تھرڈ انٹری. It was determined that the balance in unearned revenue at August 31st should be $420. کیا مطلب کہ $420 آپ کا 31 اگست کو unearned revenue کا بیلنس ہے. تو ابھی ہمیں کمپیریزن کے لیے واپس پچھلی سلائیڈ پہ جانا پڑے گا کہ ٹرائل بیلنس میں اس کی پوزیشن کیا ہے, تب ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنا ریونیو ہم نے ارن کر لیا. تو پچھلی سلائیڈ پلیز دیکھیے جس میں انرنڈ ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو کی اماؤنٹ $500 ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 500 گیون ہے. اس وقت وہ کیا پوزیشن بتا رہا ہے کہ ابھی now we have only $420 بیلنس. کیا مطلب ہے؟ انرنڈ میں بتا چکا ہوں کہ وہ پیسہ جو آپ نے ایڈوانس میں ریسیو کیا جس کے اگینسٹ میں آپ نے کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کی اس کو کہتے ہیں ارنڈ. تو لہذا ابھی ہم نے 500 بیلنس تھا جس میں سے 420 بیلنس موجود ہے. اس کا مطلب ہے $80 ہم ارن کر چکے ہیں, یعنی کہ 500 مائنس 420 از اکول ٹو $80. تو اس کی انٹری کیا پاس کریں گے ذرا دیکھیے پلیز. تو ڈی اسٹوڈینٹس میں نے کیا انٹری پاس کی ان ارنڈ ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو $80 ڈیبٹ اور ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو ارن $80 کریڈٹ. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ان ارنڈ ہماری لائبلٹی ہوتی ہے ہمیشہ, جب لائبلٹی میں ڈیکریز آئے گا تو ہم اس کو ڈیبٹ کر دیں گے. لائبلٹی میں ڈیکریز کیسے آئے گا کہ جو ایڈوانس آپ نے پیمنٹ لی ہوئی ہے اس کے اگینسٹ آپ سروسز پرووائڈ کر دیں. جب سروسز پرووائڈ کریں گے تو لائبلٹی کم ہو جائے گی, تو ریونیو میں انکریز آ جائے گا, ریونیو میں اضافہ ہو تو اس کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں. تو یہ ہماری انٹری ہے. تو آپ نے امید ہے اس کو سیکھ بھی لیا گا اور سمجھ بھی لیا ہوگا. ناؤ وی ول موو ٹو فارورڈ نیکسٹ انٹری. دی پری پیڈ انشورنس ریپرزینٹس 6 months آف انشورنس بگننگ August 1st. تو اس کے لیے بھی ہمیں ٹرائل بیلنس کو دیکھنا پڑے گا. تو پلیز پچھلی سلائیڈ کو ذرا دیکھیے.
تو پچھلی سلائیڈ میں پری پیڈ انشورنس گیون ہے، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے 600 اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو 600 اماؤنٹ 6 منتھ کے لیے جیسا کہ ٹرانزیکشن میں لکھا ہوا ہے. تو اب ہم اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ اب ذرا دیکھیے میں آپ کو کیلکولیٹ کرنا بتا رہا ہوں. میں نے کیا کیا ڈیئر اسٹوڈینٹس، 600 اماؤنٹ ہے 6 منتھ کے لیے. 600 سمپل 600 ڈیوائڈ بائی 6 $100 پر منتھ آپ کی انشورنس ہوگی. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے لاسٹ کوسچن میں انٹری پاس کی تو کیا انٹری آئے گی بتا سکتے ہیں؟ انٹری آئے گی انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ پری پیڈ انشورنس کریڈٹ، کیونکہ پری پیڈ انشورنس از آور ایسٹ، وین ڈیکریز ان ایسٹ اٹ ول بی ڈیبٹڈ. Insurance expense is our expense. When increase in expense, it will always be debited. تو میں انٹری پاس کرنے لگا ہوں، پلیز ذرا دیکھیے. تو امید ہے آپ کو یہ انٹری سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے انٹری پاس کی ہے انشورنس ایکسپینس ڈیبٹ پری پیڈ انشورنس کریڈٹ. تو نیکسٹ انٹری کی طرف چلتے ہیں. وہ انٹری کیا ہے دیکھیے. Accrued revenues at August 31st total $65. کیا مطلب ہے کہ you have earned revenue but not yet recorded. You need to record the revenue. لیکن آپ نے ابھی تک ریسیو نہیں کیا. تو جیسے کہ پچھلی انٹری میں بتا چکا ہوں تو کیا انٹری آئے گی. تو میں انٹری پاس کرنے لگا ہوں. پلیز ذرا غور سے دیکھیے اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز. ڈیئر اسٹوڈینٹس میں نے کیا انٹری پاس کی ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ اور ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو ارنڈ کریڈٹ. کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہماری سروسز جو ہے وہ ہیئر کٹنگ سروسز ہے؟ بیکاز ہمارا بزنس جو ہے اس وقت جو شو ہو رہا ہے وہ ہیئر کٹنگ کا ہی ہے. دیٹس وائی اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو کریڈٹ، کیونکہ آپ سروسز پرووائڈ کر چکے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو کیش نہیں ملا، تو لہٰذا آپ کے ایسٹ میں اضافہ ہوا، آپ نے پیسے لینے ہیں، اس کو ریسیویبل بولتے ہیں. تو اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ آپ کے ریونیو میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ریونیو میں اضافہ ہو تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے. تو انٹری پاس ہوئی اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیبٹ اور ہیئر کٹنگ سروس ریونیو کریڈٹ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے کوشچن کی. پلیز میرے ساتھ رہیے گا. فرسٹ ریکوائرمنٹ تھی ایڈجسٹنگ انٹری پاس کرنا. وٹ از دی نیکسٹ ریکوائرمنٹ؟ کہ ٹی اکاؤنٹ پریپیئر کریں اور افیکٹ دیکھیں ٹرانزیکشن کا. تو ٹی اکاؤنٹس بیسیکلی لیجر کی دوسری قسم ہے کہ آپ نے جو انٹریاں پاس کی ہیں ان کو ٹی اکاؤنٹس میں لے کے جائیں. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو دیکھیں ٹی اکاؤنٹس کیسے بنتے ہیں پلیز. جس سیکوینس میں ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے انٹریز پاس کی ہیں اسی سیکوینس سے ہی ہم ٹی اکاؤنٹس کی ہیڈنگ لیں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس امورٹائزیشن ایکسپینس کا ہے اور فرنیچر کا ہے. تو ہم سب سے پہلے ٹی اکاؤنٹ فرنیچر کا بنائیں گے.
یہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ رہیے، میں ٹی اکاؤنٹس بنا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے ٹی اکاؤنٹس بنائے ہیں، آپ ذرا غور سے دیکھیے. سب سے پہلا ٹی اکاؤنٹ امورٹائزیشن ایکسپینس کا میں نے بنایا ہے، اور دوسرا امورٹائزیشن ایکسپینس اکوپمنٹ کا بنایا ہے، اور تیسرا ایکومولیٹڈ امورٹائزیشن فرنیچر کا اور اکوپمنٹ کا علیحدہ علیحدہ. یعنی کہ جتنے ایسٹس ہوں گے سب کے علیحدہ علیحدہ ٹی اکاؤنٹس بنیں گے، ایک ٹی اکاؤنٹ نہیں بنے گا. اور نیکسٹ دیکھیے کہ ارنڈ ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو کا ٹی اکاؤنٹ بنایا ہے، ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو ارن کا بنایا ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل کا بنایا ہے، پری پیڈ انشورنس کا بنایا ہے، اور انشورنس ایکسپینس کا. یعنی کہ جتنی ہیڈنگز ہوں گی سب کے علیحدہ علیحدہ ٹی اکاؤنٹس بنیں گے، اور جو آپ نے انٹریز پاس کی ہوئی ہیں وہ اکارڈنگلی آپ انہیں ٹی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیں گے. ذرا دیکھیں کیسے پوسٹنگ کریں گے ہم. جی اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے امورٹائزیشن ایکسپینس فرنیچر کا ٹی اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے، اور آپ نے انٹری میں دیکھا کہ امورٹائزیشن ایکسپینس جو ہے وہ $50 سے ڈیبٹ ہو رہا ہے. تو لہٰذا کس کی وجہ سے ڈیبٹ ہو رہا ہے؟ ایکومولیٹڈ امورٹائزیشن فرنیچر کی وجہ سے وہ ڈیبٹ ہو رہا ہے. تو آپ امورٹائزیشن ایکسپینس کی ڈیبٹ سائڈ پہ اس کو $50 آپ لکھ دیں گے. اور اس انٹری میں ایکومولیٹڈ امورٹائزیشن فرنیچر جو ہے وہ کریڈٹ ہو رہا ہے، تو میں نے کریڈٹ سائڈ پہ اس کی اماؤنٹ لکھ دی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امورٹائزیشن ایکسپینس کے ڈیبٹ سائڈ پہ اماؤنٹ لکھی کیونکہ وہ انٹری میں ڈیبٹ ہو رہا ہے، اور ایکومولیٹڈ جو ہے وہ کریڈٹ ہو رہا ہے، تو میں نے کریڈٹ سائڈ پہ $50 لکھ دی. تو سیکنڈ انٹری کیا ہے کہ وہ اکوپمنٹ کا امورٹائزیشن ایکسپینس ڈیبٹ ہو رہا تھا کتنی اماؤنٹ سے؟ 270 سے. تو میں ابھی اس کو 270 ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ رہا ہوں، پلیز دیکھیے. اور اس کے ساتھ ہی ایکومولیٹڈ امورٹائزیشن اکوپمنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو رہا ہے 270 سے، تو میں نے کریڈٹ سائڈ پہ 270 لکھ دی ہے. یعنی کہ اس سے کیا پتا چلا کہ جس ترتیب میں جو اماؤنٹ ڈیبٹ ہو رہی ہے اسی اکاؤنٹ میں جا کے اس سائڈ پہ آپ نے ڈیبٹ میں لکھ دینی ہے، جو کریڈٹ ہو رہی ہے تو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دیں. بہت آسان ہے، یعنی جو کچھ آپ نے ڈیبٹ میں لکھا وہ اس ٹی اکاؤنٹ میں لا کے ڈیبٹ میں لکھ دینا، اور جو کریڈٹ میں لکھا آپ نے کریڈٹ میں لکھ دینا. تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس.
نیکسٹ ہے انارنڈ ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو. تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیبٹ میں ہے یا کریڈٹ میں ہے. انٹریز میں ذرا دیکھیے پلیز. تو انٹری میں پہلی انٹری میں انارنڈ ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو ڈیبٹ میں $80 ہے. تو ہم بھی اس کو کیا کریں گے, ڈیبٹ سائڈ پہ $80 لکھ دیں گے. ذرا دیکھیے پلیز. اور ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو جو ہے وہ $80 سے کریڈٹ ہو رہا ہے. تو ہم ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو کے ٹی اکاؤنٹ میں رائٹ سائڈ پہ جا کے یعنی کہ کریڈٹ سائڈ پہ $80 لکھ دیں گے. میں لکھ رہا ہوں. بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. اور نیکسٹ ہمارے پاس ٹی اکاؤنٹ ہے انشورنس ایکسپینس کا. تو آپ انٹری میں دیکھ سکتے ہیں انشورنس ایکسپینس از ڈیبٹڈ $100 سے. تو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ انشورنس کے ٹی اکاؤنٹ میں $100 لکھ دیں گے. ذرا دیکھیے. اور پری پیڈ انشورنس انٹری میں کریڈٹ ہو رہی ہے $100 سے. تو ہم پری پیڈ انشورنس کے ٹی اکاؤنٹ میں جائیں گے اور کریڈٹ سائڈ پہ $100 لکھ دیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. اور لاسٹ ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل $65 ڈیبٹ اور ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو $65 کریڈٹ. تو اکاؤنٹ ریسیویبل 65 سے ڈیبٹ ہو رہا ہے. ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کے اکاؤنٹ میں جا کے 65 ڈیبٹ لکھ دیں گے. دیکھیے ذرا. اور ہیئر کٹنگ سروسز ریونیو کا اکاؤنٹ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. جہاں پہ آپ دیکھیں $80 لکھے ہوئے ہیں, وہیں ہم نے اس کے نیچے جا کے $65 لکھ دیے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, کیا سمجھ آئی آپ کو کہ سب سے پہلا کام آپ نے انٹریز کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹی اکاؤنٹس بنا لینے, سمپل لائنیں لگا لینی ہیں, اور جتنی ہیڈنگز ڈفرینٹ ٹائپس کی آپ کی انٹریز میں ہوں گی اتنی ہیڈنگ سے آپ نے ٹی اکاؤنٹس کریٹ کر لینے. اور آپ نے انٹری میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک اماؤنٹ ڈیبٹ ہو رہی ہے تو آپ نے اٹھا کے ڈیبٹ میں لکھ دینی ہے, اگر کریڈٹ ہو رہی ہے تو کریڈٹ میں لکھ دینی. بہت آسان ہے. تو امید ہے کہ آپ کو جرنل سے لیجر میں پوسٹنگ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. دیٹ از کالڈ پوسٹنگ. تو ابھی ہمارا نیکسٹ دیکھیں کوشچن کیا ہے. کوشچن میں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کوشچن کیا ہے. پلیز دیکھیے. نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے پری پیڈ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس. تو اس کے لیے ہمیں 3 کالم کا ایک اسٹرکچر بنانا پڑے گا. تو وہ میں بنا رہا ہوں, اور تمام آپ کے ٹرائل بیلنس کو بھی وہاں پہ شفٹ کرنا پڑے گا, یا پھر آپ ڈائریکٹلی اپنی انٹری جو ہم نے پاس کی ہیں اور جو آئٹم آلریڈی موجود ہیں ٹرائل بیلنس میں, ان میں اگر کوئی اماؤنٹ انٹری میں ڈیبٹ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بیلنس ڈیبٹ ہے تو وہ ڈیبٹ میں ایڈ ہو جائے گا, اور کریڈٹ میں ایڈ ہو جائے گا, لیکن ڈیبٹ اور کریڈٹ آپس میں مائنس ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پلیز ذرا ٹرائل بیلنس کو ذرا دیکھیے. بہتر یہ ہے کہ ہمیں 3 کالم کا اسٹرکچر بنا لینا چاہیے, کیونکہ بہت سارے اکاؤنٹس اس ٹرائل بیلنس میں موجود نہیں ہیں, تو ہمیں وہ اکاؤنٹس بھی کریٹ کرنے پڑیں گے. تو دیکھیں میں ذرا کیسے بناتا ہوں. ڈی اسٹوڈنٹ, جیسا آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک ٹرائل بیلنس کا اسٹرکچر بنایا ہے کہ پہلا کالم دیٹ از کالڈ پرٹیکولر, سیکنڈ کالم از ٹرائل بیلنس, تھرڈ کالم از ایڈجسٹمنٹ, فورتھ کالم از ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس.
بیسکلی ہماری ڈیسٹینیشن ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس ہے. آپ نے دیکھا ہر کالم کے ماسوائے پرٹیکولر کے ہر ایک کے سب کالم میں نے دو دو بنائے. کیونکہ دو کالم کیوں بنائے؟ ایک ڈیبٹ کا ہوگا ایک کریڈٹ کا ہوگا. پلیز آپ بھی ڈیبٹ کریڈٹ لکھ لیجئے. ابھی ہمیں ٹرائل بیلنس سے اٹھا کے ایک ایک اماؤنٹ لکھنی پڑے گی. سب سے پہلے ہمارے پاس کیش گیون ہے, اس کے بعد اکاؤنٹ ریسیویبل گیون ہے. تو آپ اسی سیکوینس سے سارا ٹرائل بیلنس کاپی کر لیں. پرٹیکولرز میں نیم آف دی ایسیٹس, ایکسپینس, ریونیو آپ لکھیں گے, اور اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ کی ڈیبٹ میں لکھیں گے, کریڈٹ کی کریڈٹ میں لکھیں گے. میں بھی لکھنے لگا ہوں, آپ ذرا دیکھیے گا. تو کیش سب سے پہلے ہمارے پاس ہے $1530, وہ آپ لکھ لیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا, میں نے کیش لکھا, کیش ڈیبٹ والے کالم میں 1530 سے ہے, اکاؤنٹ سے وہ 0 ہے تو میں نے 0 لکھ دیا. اس کے بعد ہمارے پاس پری پیڈ انشورنس ہے, پھر فرنیچر ہے. سیکوینس سے آپ لکھتے جائیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ٹرائل بیلنس کو جیسے وہاں پہ ٹرائل بیلنس کوسچن میں پڑا ہوا ہے ایز اٹ از اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ہے. تمام آئٹم میں نے لکھ لی ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے سامنے ایڈجسٹمنٹ میں جو ایڈجسٹنگ انٹریز پاس کیے ہیں
وہ اماؤنٹ جو گیون ہے وہ اس کے سامنے ایڈجسٹمنٹ میں آپ نے لکھ دینی ہے. پہلے ایک ایک انٹری کر کے آپ لکھیں گے. مثلا فرسٹ انٹری ہے امورٹائزیشن ایکسپینس فرنیچر، جو جس کا اکاؤنٹ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا کریں گے کہ لاسٹ پہ جہاں پہ ٹوٹل ہے اس کے بعد اس اکاؤنٹ کو آپ کریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کریٹ کر لیں گے. جو آئٹم موجود نہیں ہے اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو موجود ہے اس کے ہم سامنے ہم لکھ دیں گے. تو دیکھیں میں کیسے کریٹ کر رہا ہوں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے کیا کیا کہ ٹوٹل کے نیچے امورٹائزیشن ایکسپینس کا اکاؤنٹ کریٹ کر لیا اور $50 اس کے سامنے ایڈجسٹمنٹ والے کالم میں ڈیبٹ میں لکھ دیے. کیوں کہ انٹری میں $50 ڈیبٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو ڈیبٹ میں لکھ دیا. تو آپ بھی اسی طریقے سے اس کو کریں گے. اور ایکامولیٹڈ ایپریسیشن فرنیچر آپ دیکھیں کہ کیا ٹرائل بیلنس میں گیون ہے. اگر گیون ہے تو اس کے سامنے ہم کریڈٹ لکھ دیں گے، اگر گیون نہیں ہے تو اس کو بھی ہم کریٹ کر لیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے کیا کیا کہ ایکامولیٹڈ ایپریسیشن فرنیچر فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ٹرائل بیلنس میں گیون نہیں ہے تو میں نے کیا کہ اس کو بھی کریٹ کر لیا. تو جو اکاؤنٹس موجود ہیں ان کے سامنے اماؤنٹ لکھ دیں گے، اور اماؤنٹ جتنی بھی ایڈجسٹنگ انٹریز کے لکھیں گے وہ تمام اماؤنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ والے کالم میں لکھنی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جہاں جگہ ملے وہاں لکھ دیں، صرف اور صرف ایڈجسٹمنٹ والے کالم میں لکھی جائیں گی. تو ایکامولیٹڈ جو ڈیپریسیشن ہے یا امورٹائزیشن ہے وہ $50 سے کریڈٹ ہو رہا ہے، تو میں نے ایڈجسٹمنٹ والی کالم میں کریڈٹ میں لکھا ہے. اسی طریقے سے آپ دوسرے کو بھی اسی طریقے سے لکھ لیں گے. دوسری انٹری کیا ہے کہ امورٹائزیشن ایکسپینس اکوپمنٹ ڈیبٹ، ایکامولیٹڈ امورٹائزیشن اکوپمنٹ کریڈٹ. تو دیکھیں کہ کیا امورٹائزیشن ایکسپینس یا آپ کا اکوپمنٹ کا موجود ہے، تو میرے خیال میں موجود نہیں ہے، اس کو بھی آپ کریٹ کر لیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا کیا کہ نیکسٹ انٹری ہماری تھی امورٹائزیشن ایکسپینس اکوپمنٹ ڈیبٹ، ایکامولیٹڈ امورٹائزیشن اکوپمنٹ کریڈٹ. اماؤنٹ کیا تھی $270. تو میں نے کیا کیا کہ امورٹائزیشن ایکسپینس کا ہمارے پاس اکوپمنٹ کا اکاؤنٹ نہیں تھا، کریٹ کیا اور ایڈجسٹمنٹ میں اس کے سامنے ڈیبٹ اماؤنٹ میں اس کی اماؤنٹ لکھ دی. تو ابھی ہمارے پاس ایکامولیٹڈ امورٹائزیشن اکوپمنٹ کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی ہم کریٹ کر لیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا کیا میں نے کہ ایکامولیٹڈ امورٹائزیشن اکوپمنٹ کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اور اماؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ میں لکھ دی، کیونکہ انٹری میں بھی
अमाउंट क्रेडिट में हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एंट्री है, अनअर्न्ड की है। तो जैसा कि ट्रायल बैलेंस में अगर आप गौर से देखें तो अनअर्न्ड हेयर कटिंग रेवेन्यू की अकाउंट मौजूद है, तो लिहाजा हम उसके सामने ये अमाउंट लिख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में अनअर्न्ड हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू जो है वो डेबिट हो रहा है। तो देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस की तरफ वापस चलते हैं कि देखते हैं कहाँ पे अमाउंट ये लिखी जाएगी। तो डी स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि अनअर्न्ड हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू की अमाउंट 500 क्रेडिट में गिवन है, जबकि हमारे पास एंट्री में $80 से ये डेबिट हो रहा है। तो उसके सामने जहां पे अनअर्न्ड लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसके सामने जाके मैंने एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे $80 लिख दिए। तो इसका मतलब जब हम इसका टोटल करेंगे तो क्या होगा कि मैंने आपको बताया जैसे कि डेबिट ऐड होगा, क्रेडिट ऐड होगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट ऐड नहीं हो सकते, वो माइनस होंगे। तो लिहाजा बड़ी अमाउंट क्रेडिट की है 500 की और $80 डेबिट है, तो वो माइनस हो जाएगा जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप फाइनल करेंगे। तो इसकी सेकेंड एंट्री क्या थी, हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू अर्न। तो डेफिनेटली वो भी 80 से क्रेडिट हो रहा है, तो वो भी हमारे पास रेवेन्यू में मौजूद है। तो वो कितना मौजूद है जरा देखिए ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी वो $8,500 मौजूद है। तो हमने क्या किया, वो क्रेडिट में है, तो यहाँ हमारी एंट्री में ये क्रेडिट हो रहा है $80, तो हमने क्रेडिट साइड पे उसके सामने जाके $80 लिख दिए। आप बखूबी देख सकते हैं और उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। तो आप जरा देखें कि क्या ट्रायल बैलेंस में हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट मौजूद है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो वी नीड टू क्रिएट द इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करके एडजस्टमेंट में जाके, क्योंकि डेबिट हो रहा था इंश्योरेंस एक्सपेंस, हमने भी डेबिट साइड पे लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आप देखें ट्रायल बैलेंस में एसेट साइड पे गिवन है, तो हम प्रीपेड ऑलरेडी हमारे पास वहां पे डेबिट हो रहा है, लेकिन एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसके सामने जाके क्रेडिट में ₹100 लिख देंगे। तो देखिए जरा, ये आपको नजर आ रहा होगा कि प्रीपेड इंश्योरेंस 600 से डेबिट साइड पे गिवन है, जबकि हमारी एंट्री में $100 जो है वो क्रेडिट है, तो हमने उसको 100 क्रेडिट में लिख दिया। तो आई थिंक कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो लास्ट एंट्री हमारे पास थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट। तो क्या हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट मौजूद है? डेफिनेटली मौजूद है। तो ट्रायल बैलेंस में देखें एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो हम ट्रायल बैलेंस में जाके उसके सामने उस डेबिट कॉलम में लिख देंगे। तो हमने क्या किया, $65 को अकाउंट रिसीवेबल के सामने एडजस्टमेंट में जाके डेबिट साइड पे लिख दिया। क्रेडिट क्या हो रहा है, हेयर कटिंग सर्विसेज रेवेन्यू, वो भी हमारे पास अकाउंट मौजूद है, तो हम 65 हेयर कटिंग के सामने जहां पे हमने इससे पहले $80 लिखे थे, $65 भी यहीं पे लिख देंगे। तो $65 भी मैंने 80 के साथ लिख दिया और ब्रैकेट लगा दी। इट मींस कि दोनों को हमने इकट्ठे ऐड करना है। तो ये जनाब हमारी थी एडजस्टमेंट्स, और एडजस्टमेंट्स दोनों साइड का आप टोटल करेंगे और इट मस्ट बी इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो कहीं हमने मिस्टेक की है। तो जरा टोटल चेक कर लें।
تو ایڈجسٹمنٹ کا ہمارا ٹوٹل آیا ہے $565. اٹ مینس کہ ہمارا ٹوٹل ٹھیک ہے. تو ہمارا کوشچن جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس بنانے کی. تو ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بڑا سمپل سا ہے. جس کے اکاؤنٹ کے سامنے کوئی ایڈ لیس ہو رہا ہے اس کو ایڈ لیس کر دیں گے، جس میں کوئی چینج نہیں آ رہا اس کو ایز اٹ از لکھ دیں گے. تو ٹرائل بیلنس کے شروع میں ہم جاتے ہیں اور وہاں سے ہم اس کو لکھنا شروع کر دیں. ذرا دیکھیے پلیز. کیش ہمارا $1530 تھا، اس میں کوئی چینج نہیں آیا، ہم نے ایز اٹ از ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں لکھ دیا. اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارا $65 تھا، پہلے 0 تھا تو لہذا وہ بھی ڈیبٹ ہے، یہ بھی ڈیبٹ سائڈ پہ ہم نے 65 لکھ دیا. پری پیڈ انشورنس ہمارا 600 پہلے ڈیبٹ تھا، 100 کریڈٹ تھا، تو میں نے جیسے بتایا ڈیبٹ سے کریڈٹ مائنس ہوگا تو 500 ڈیبٹ بیلنس آ گیا. اور فرنیچر 600 کوئی چینج نہیں ہے اس کے سامنے، تو میں نے ایسے ایز اٹ از لکھ دیا. اور اس کے علاوہ جو اکوپمنٹ تھا وہ 16,200 کا تھا، اس میں بھی کوئی چینج نہیں آیا، اس کو بھی میں نے ایز اٹ از لکھ دیا. تو آپ بھی اس کو ایز اٹ از لکھ دیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھرو آؤٹ آپ نے ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس میں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جن کے سامنے اماؤنٹ لکھی، اگر وہ ڈیبٹ تھی، دونوں ڈیبٹ تھی تو ایڈ کر دیں، اگر مخالف میں تھی ڈیبٹ یا کریڈٹ آپس میں مخالف تھی تو ہم نے مائنس کر دی. اور جن کے آگے یا پیچھے کوئی اماؤنٹ گیون نہیں تھی ان کو میں ایز اٹ از لکھ دیا. تو ایز اٹ از لکھنے کے بعد ہم اس کا ٹوٹل کریں گے. اگر ٹوٹل ہمارا ٹھیک ہے تو ہمارا کوشچن ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا ٹوٹل آپ کر لیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوٹل کیا آیا؟ $20,615. دونوں سائڈیں برابر آ گئیں تو کوشچن ہمارا ٹھیک ہے. تو دیٹ از کالڈ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس. ڈیئر اسٹوڈنٹ ٹوڈے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1 ہم نے فارمز آف بزنس اینٹیٹی سیکھی. ہم نے کیا سیکھا کہ ٹرانزیکشن کیا ہے، ایڈجسٹنگ اینٹیز کیا ہے، ایڈجسٹنگ اینٹیز کو کیسے سالو کرتے ہیں، ٹرائل بیلنس کیا ہے، ٹی اکاؤنٹس کیا ہیں، ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس کیا ہے، ایڈجسٹمنٹس کیا ہیں. تو یہ سب کچھ، انکم سٹیٹمنٹ کیا ہے، بیلنس شیٹ کیا ہے، یہ ہم نے چیزیں سیکھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی کلاس کا ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ.